अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद के साथ फैसल मोहम्मद हाजिर खिदमत है, आपकी सलाम में अर्ज़ करता। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज भी कुछ मुल्की मौजू हैं और कुछ बैनुल-अक़वामी मामलात हैं, उस पर कुछ सैर हासिल, थोड़ा सा हम तजिया भी देंगे, कुछ एक आध इसमें छोटी मोटी कोई एक आध ख़बर भी आपको मिलेगी इंशाअल्लाह। लेकिन आपसे इल्तिमास है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर पसंद आए तो उसे लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स की बुनियाद पर मैं बहुत सारी चीज़ें आपके सामने लेके आता हूँ। अब जो कल कमेंट्स आए थे मेरे पास और बहुत सारे जिन लोगों ने भेजी हैं, उसमें पहली तो कई लोगों ने कहा है कि अरशद मलिक केस के हवाले से वो लोग कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को रिलीव मिल गया है और उनका केस ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ये बस वो जो नून लीग वाले हैं वो बादशाह लोग हैं, उनकी अपनी एक होती है, जो भी जिस तरीके से वो उसको वो कर लें, लेकिन ऐसा कोई बात ऐसी नहीं है, कोई इसमें नून लीग को फ़ायदा नहीं हो। देखिए, असल में मसला ये है कि जो अरशद मलिक जो गए हैं, इसको मैं इसमें ज़्यादा टेक्निकल वेज में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आवाम को सीधी और साफ बात बतानी चाहिए। बहुत से लोग तजिया निगार बड़ा उलझाते हैं और आर्टिकल्स और फलाना सब छोड़ दें, सिंपल बात करें जो हर एक आम आदमी समझ जाए। मिसकंडक्ट हुआ है जज का, मिसकंडक्ट ये हुआ है, असल जो मिसकंडक्ट है वो ये है कि एक जज जिसके पास एक मुलजिम का या मुजरिम का केस चल रहा था, वो उससे क्यों मिला जाकर, ठीक है जी, क्योंकि अरशद मलिक साहब जो है जाके वहाँ नवाज शरीफ से मिलते रहे जाती उम्रा वगैरह में। अब वो उनको ब्लैकमेल करके बुलवाया, उनको लालच दे के बुलवाया, ये कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि जिस काजी की अदालत में जिस किसी का केस चलता है वो काजी उससे नहीं मिलता, तो ये बुनियादी तौर पर एक मिसकंडक्ट हुआ, और इसकी वजह से जज साहब की जो नौकरी गई है वो इसलिए गई है कि वो मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने अपने ओहदे के साथ जो जिम्मेदारियाँ उनको दी थी वो उन्होंने ईमानदारी नहीं की, ठीक है जी। अब ये कहना कि जनाब अब क्योंकि वो बदउनवान साबित हो गई, वो झूठे साबित हो गया, जो कुछ भी आप जैसे कहें, क्योंकि फैसला भी आना है तफसीलन, तो उस पस मंज़र में अगर कोई ये समझता है कि नवाज शरीफ का, देखिए नवाज शरीफ के केस का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, नवाज शरीफ कैसे बेगुनाह हो जाएंगे। नवाज शरीफ को अगर किसी ने कहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाहल किया, तो सुप्रीम नाहली तो उनको ख़त्म नहीं होगी। हाँ, क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। होगा ये कि नवाज शरीफ साहब बरतरफ नहीं होंगे, बल्कि जो मेरी मालूमात हैं और जो मेरी तहकीक है, क्योंकि अभी तो देखिए आया नहीं है फ़ैसला, लेकिन जो मैं समझता हूँ, जो मेरा तजुर्बा है या थोड़ी बहुत जो मेरी मालूमात हैं, उसमें ये पता लगता है कि ये मामला जो है शायद हो सकता है री ट्रायल की तरफ चला जाए। अच्छा देखिए ना, अब उसकी री ट्रायल क्यों जाएगा कि लोग जो कहते हैं ना कि नवाज शरीफ बेगुनाह नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ और फंस जाएंगे इसमें, क्योंकि देखिए जज साहब जब जाकर मिले तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब को ये कहा कि जनाब ठीक है, वो जो ब्लैकमेलिंग थी नहीं थी उसमें बहस में नहीं जा सकता, लेकिन नवाज शरीफ साहब को उन्होंने ये कहा कि जनाब ठीक है, एक केस में मैं आपको पकड़ लेता हूँ और एक केस में आपको फारिग कर देता हूँ, ठीक है जी, और जिस केस में मैं आपको पकड़ता हूँ उस केस के भी लूप होल्स मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप उसमें अपील पे चले जाएँ। तो बताइए ये कौन सा इंसाफ है, ये कहाँ कौन जज करता है। कतई नज़र कि आप अगर आपको ब्लैकमेल किया तो आप इस्तीफ़ा दे देते, ठीक है जनाब। तो ये बात जो है ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई नवाज शरीफ को कोई नहीं मिलने जा रहा फैसला, या नवाज शरीफ को कोई मतलब बरियत मिलने नहीं जा रही। और इसी तरह की ये अफवाहें जिस तरह ये उड़ा रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले या दूसरे तीसरे कि जनाब वो सब तो वो नवाज शरीफ आ गए हैं, और सर्वे रिपोर्टें आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल्स पर कि जनाब वो नवाज शरीफ बरी होने वाले हैं और वो -3 भी होने वाला है। देखिए -3 -2 मैं आपको सारी बातें पहले बता चुका हूँ। -3 के हवाले से अभी तक एक साहब ने मुझे भी थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था, वो कहने लगे कि जनाब वो -3 शेख रशीद साहब भी कह रहे हैं। देखिए शेख रशीद साहब हो गए या जावेद हाशमी साहब हो गए, मेरे ज़माने तालिब इल्मी से जब मैं NSF में हुआ करता था उस वक्त से मैं इनको जानता हूँ। दोनों बादशाह आदमी हैं, जज्बाती हैं, जज्बातियत में बहुत सारी बातें कर जाते हैं। एज सच आज 4 जुलाई दोपहर 12 बजे तक कोई भी -1 -2 या -3 का कोई फ़ैसला नहीं है। कल हो जाए मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ, आज को 4 जुलाई दोपहर 12 बजे तक कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है। हाँ, ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं, मैं अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जो लोग कर रहे हैं इमरान को माइनस करने की या इमरान के पीछे जो कॉन्स्पिरेटिव थ्योरीज चला रहे हैं, वो आपके पैराशूटर PTIs हैं, ठीक है जी। उन्हीं की PTI की जो पैराशूटर्स हैं जो इमरान को हटाना चाह रहे हैं, उन्होंने ही सारा काम किया है। ये PIA के बारे में मैं आपसे कहता रहा था कि देखिए PIA का गलत तरीके से लेकर आए हैं लोग, लेकिन कुछ हमारे PTI के लोग भी जज्बाती हैं, वो कहने लगे नहीं जी फैसल साहब बहुत अच्छा फ़ैसला था। मैंने कहा देखिए मैंने अपने ज़राए से मालूमात की है, ये पाकिस्तान के हक़ में बेहतर, और ये इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश थी बुनियादी तौर पर। इसको इस तरह नहीं करते, क्योंकि सिर्फ PIA का मसला नहीं है, इसमें आपकी सिविल एविएशन भी आ जाती है,
تو یہ مسئلہ اسی کے ساتھ آپ دیکھ لیں وہ مندر والا معاملہ، وہ بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ مندر کا تو ایک چھوٹا سا پلاٹ تھا، نواز شریف کے دور میں لینا تھا، وہ بالا ہی بالا انہوں نے بیوروکریسی نے مل ملا کر اس کی بڑی زمین کر کے اس کو جناب بنانا شروع کر دیا، تاکہ وہ بھی اس لیے کہ عمران کے کھاتے میں ڈالا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں نا آپ کو پتہ ہے یہ جو لوگ کر رہے ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں جو کہ عمران کے جنہوں نے سفینے کے اندر آبدوز جسے کہتے ہیں، میں نے کہا تھا کہ جب عمران صاحب نے جب یہ حکومت سنبھالی تھی، جب الیکٹیبلز لیے تھے، تو اس وقت میں نے ٹی وی چینلز پہ بھی کہا تھا، اور بلکہ ایک اسلام آباد ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں بھی ان لوگوں کو بھی میں نے کہا تھا کہ آپ نے اپنے سفینہ کے نیچے آبدوزیں لگا لی ہیں۔ تو ایگزیکٹلی یہ وہی آبدوزیں ہیں جو عمران کے سفینے میں سوراخ کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن ایز سچ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ابھی کامیاب ہوں گے، لیکن ہمیں ان سے ہوشیار رہنا پڑے گا۔ وہ اسٹل کوششیں کر رہے ہیں، بیوروکریسی کر رہی ہے، بیوروکریسی میں سارے کے سارے جو ہیں کرپٹ لوگ ہیں۔ دیکھیے عمران اصل میں سسٹم کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، اور بیوروکریسی اسٹیٹس کو چاہتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات پہلے بتا دوں، جو لوگ ٹویٹر کو مجھے فالو کرتے ہیں، میں نے 2 دن پہلے بتا دیا تھا کہ ایک اور نیا کہانی آنے والی ہے عمران کے خلاف۔ وہ بیوروکریسی نے ایک جو آڈیٹر جنرل ہیں وہ بھی ایک لے کے آ رہے ہیں رپورٹ گھپلوں کی، اس میں بھی ان کی کوشش ہوگی کہ عمران کو پکڑا جائے۔ یہ میں نے 3-4 دن پہلے میں نے انکشاف کیا تھا، بریک کر دی، یہ آپ کو پھر میں یہاں بھی کنفرم کر رہا ہوں کہ ایک آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آ رہی ہے جس میں وہ عمران کو ملائن کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو لہٰذا فکر کی ایز سچ کوئی بات نہیں ہے۔ عمران کے بارے میں جو لوگ ہیں جو عمران کے ساتھ مخلص ہیں، وہ عمران کے ساتھ مخلص رہیں، پاکستان کے ساتھ مخلص رہیں۔ دوسری آپ لوگوں نے بات کی تھی عزیر بلوچ کے حوالے سے۔ دیکھیے عزیر بلوچ کے حوالے سے آپ کو یاد ہوگا، جو لوگ مجھے فالو کرتے رہے یا پہلے بھی دیکھتے رہے، آج سے 1 سال پہلے عزیر بلوچ کے بارے میں نے بہت ساری چیزیں بتائی تھی کہ عزیر بلوچ کے معاملہ جو ہے ملک دشمنی پہ تھے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے 2 معاملہ تھے، ایک اندرون ملک تھا اور ایک بیرون ملک تھا۔ ابھی گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو اشارہ بھی کر دیا تھا کہ عزیر بلوچ کا ایشو جو اٹھائے وہ اسی لیے اٹھائے کہ اب وقت مناسب آ چکا ہے، کیونکہ کچھ لوگ اب دیکھیں نا، میں اشارہ دے دوں آپ کو، کچھ لوگ اب عمران کو ملائن کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، عمران کی بہت ساری برائیاں ہوں گی کہ عمران نے یہ کیا، بہت ساری آپ چیزیں ایک لگا دیں نا، جیسے دیوار نہیں ہوتی، دیوار پہ آپ لگا دیں پورٹریٹ پہ نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب کا لگے گا نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3، پھر زرداری صاحب کا، اسی طرح ایسا جب دوسروں کے لگیں گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ یہ جو لگی ہیں سامنے الزامات، اس میں سب سے زیادہ خطرناک کون سے ہیں، سب سے زیادہ نقصان ملک کو کس نے پہنچایا، سب سے زیادہ اسٹیٹ کو نقصان کس نے پہنچایا، تو وہ سارے کا سارا کھاتا جو ان 2 جماعتوں کی اس میں جاتا ہے، جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ دونوں جماعتیں سیکیورٹی رسک ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عزیر بلوچ کا جو معاملہ ہے اس کے 2 ایشوز ہیں، 2 چیپٹر ہیں۔ ایک تو اندرون ملک جو وہ کام کرتا رہا ہے، وہ GIT میں بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور وہ سامنے لائی جائیں گی، لیکن اس نے جو بیرون ملک اس کے جو معاملات تھے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ تھے، 2-3 اور ملک اس کو سپورٹ کرتے تھے، اس کے 2-3 ملکوں کے ساتھ 2-3 جو ممالک ہیں ان کی ایجنسیز کے ساتھ اس کے رابطے تھے، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حکومت نے، اداروں نے وہ لے لی ہیں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ابھی نہیں آئیں گی، سامنے آئیں گی، لیکن جب فیصلہ ہوگا، جب یہ سسٹم کا فیصلہ ہوگا کہ کون کتنا بدماش ہے اور کون کتنا بدعنوان ہے اور کس نے ملک کو کتنا نقصان پہنچایا، تو پھر وہ ڈبہ نمبر 10، کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں جو ہے نا عزیر بلوچ کا جو دوسرا سسٹم ہے بیرونی سازشوں کا، وہ جو کیونکہ وہ سیکیورٹی سے متعلق ہے، تو وہ بہت ساری چیزیں ہمیں بھی پتہ، اور ہم نے بھی بہت ساری چیزیں جو آج سے تقریباً کوئی 6 مہینے یا 1 سال پہلے ہم نے دی، تو وہ سارا کا سارا ڈبہ نمبر 10 میں محفوظ ہے۔ جب وہ ڈبہ نمبر 10 کھلے گا، ہمارے ادارے جب سمجھیں گے مناسب ہوگا تو وہ ڈبہ نمبر 10 ضرور کھلے گا۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ ملک اور قوم کے حوالے سے کتنے انہوں نے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اچھا، ایک تو یہ 2 چیزیں ہو گئی، دوسرا ابھی ایک بات اور یہ بھی چل رہی ہے پاکستان کے اندر کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن ہو رہے ہیں۔ مڈ ٹرم الیکشن کا بھی دیکھیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہیں کوئی مڈ ٹرم الیکشن، ہمارا ملک اس وقت الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا آپ کو کہ ملک کے حالات بہت زیادہ اس وقت گمبھیر ہیں، اور انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں ایشوز ہیں، بہت ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی تھیں، اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈے بیفور یسٹرڈے جو ہے بڑی میٹنگز ہوئی ہیں PM کی، اور ہر اداروں کے ساتھ، میں نام نہیں لیتا اداروں کے سربراہوں کا، ڈپارٹمنٹ کا، آپ کو سب پتہ، خبریں سنتے رہتے ہیں، مختصر بات کرتا ہوں کہ وہ ملاقاتیں ہوتے رہی ہیں، آج بھی جو ہے ایک ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ ملاقاتیں جو ہو رہی ہیں وہ اس حوالے سے ہو رہی ہیں کہ ملک کے اندرونی حالات جو ہیں اور بیرونی حالات، ان دونوں کے اوپر قابو کس طرح پایا جائے گا۔ کل جو فیصلے ہوئے ہیں، آج بھی NDS کی میٹنگ ہوئی تھی، آج کے میں بھی فیصلے ہوئے ہیں کہ اگر بھارت کی جانب سے، کل بھی فیصلہ ہوا تھا کہ اگر بھارت کی جانب سے اگر کوئی بڑی چھیڑخانی ہوئی تو ہم یہاں سے ریٹیلیٹ بہت زبردست طریقے سے ریٹیلیٹ کریں گے، جس کے بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس حوالے سے شاید مقبوضہ کشمیر میں، ہم جو بھارت کا کشمیر ہم وہاں پہ فوجیں داخل کر دیں، ایس سچ اس کی بھی اسٹریٹجی مکمل ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتائی تھی۔ تو یہ تمام صورتحال ہے۔
اس صورتحال کے اندر اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ مڈ ٹرم کیسے مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتے ہیں؟ کوئی مڈ ٹرم الیکشن کی کوئی بات نہیں ہے، اور انشاءاللہ الحمدللہ حالات جو ہیں اداروں کے کنٹرول کے اندر ہیں، اور کوئی معاملہ ایسا نہیں ہے جس میں کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہو۔ البتہ یہ ہے کہ جو بیرون ملک جیسے میں نے کہا تھا کہ معاملات چل رہے ہیں، اور ہمیں جو جنگ کا سامنا ہے 88% جو ہے، مطلب 88% جو ہے چانسز ہیں جنگ کے، میں پہلے سے کہتا رہا ہوں۔ اور یہ جو آپ کو پتہ ہے، یہ بھی میں بتا دوں کہ جو میٹنگ ہوئی ہے گزشتہ دنوں، اس میٹنگ کے اندر جو نہ صرف حساس ادارے بلکہ چین کے وزیر خارجہ کو، پاکستان کے وزیر خارجہ کو بھی بریفنگ دی گئی ہے، اور اس میں بریفنگ جو ہے سی پیک کے حوالے سے بھی دی گئی ہے، اور سی پیک کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ جو بھی معاملات ہیں، کیونکہ کچھ عمران خان کے جو پیراشوٹر تھا، انہوں نے یہ بھی، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان نے جو اب تک سی پیک کا دورہ نہیں کیا، وہ اسی لیے نہیں کیا کہ کچھ جو پیراشوٹرز ہیں ان کے، جن کا تعلق مغرب سے ہے، وہ عمران خان کو روکے بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ فی الحال نہ جائیں، فی الحال نہ جائیں، اور وہی کچھ چند لوگ ہیں جس کے اوپر آلریڈی چین نے بھی تحفظات ظاہر کیے تھے کہ یہ لوگ ایک دفعہ میٹنگ سے اٹھا دیا تھا ان کو، ان پیراشوٹرز کو، تو وہی پیراشوٹرز کی کوشش تھی کہ عمران وہاں نہ جائے، لیکن ایز سچ اب وہ الحمدللہ ان کا سارا پلان ناکام ہو گیا ہے، اور اداروں کے درمیان، عمران کے درمیان ہم آہنگی ہے، اور عمران صاحب جو ہے بہت جلد ہو سکتا ہے شاید سی پیک کا دورہ بھی کریں گے، یہ بھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، اور سی پیک کے حوالے سے بہت اہم چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ اچھا، دوسرا اب آپ آ جائیے بھارت اور کیا اور چین کیا اور پاکستان کا جو تنازع چل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ میں نے جس وقت یہ خبریں بتائی تھی تو بہت سارے ہمارے سینئر تجزیہ نگار وہ مجھ سے اختلاف کرتے تھے، بلکہ کئی لوگوں نے کہا سینئر تجزیہ نگاروں نے کہ فیصل صاحب آپ نے بہت زیادہ ہائپ جو ہے کریٹ کی ہے، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ معاملہ دب جائے گا۔ تو اگر آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ، لیکن میں نہیں مانتا تھا کہ نہیں، میں نے کہا تھا ٹینشن بڑھے گا، کیونکہ میری اپنی معلومات تھیں، میرے ہو سکتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی معلومات کبھی ہوتی بھی ہیں لیکن وہ معاملات تبدیل ہو جاتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی دیکھیے صحیفے تو میرے پاس اترتے نہیں ہیں، لیکن جو میرے ہیں تعلقات ہیں، جو میرے رابطے ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ معاملات جو ہے بڑھیں گے، اور جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں وہ معاملات، اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ معاملات بہت زیادہ بڑھے ہوئے۔ ساؤتھ سی جو ہے چائنا کا، اس کے سمندر کے اندر آلریڈی اس وقت جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ چین کی مشقیں ہو رہی ہیں، اور اسی مشقوں کے دوران جو ہے، میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے بتایا تھا کہ مائک پومپیو کا جو اسٹیٹمنٹ آیا تھا، اسی اسٹیٹمنٹ کے پس منظر کے اندر امریکہ نے اپنے بحری بیڑے، دیکھیے بحری بیڑے تو بہت سارے تھے، خطرناک بحری بیڑے جو ہے امریکہ نے ساؤتھ چائنا میں بھیجے ہیں، اور ان بحری بیڑوں پہ نیوکلیئر آرمز بھی ہیں، تو یہ زیادہ ہے، ٹینشن بڑھ رہا ہے، یہ ٹینشن کم نہیں ہو رہا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میری اطلاعات ہے کہ چائنا نے بہت سارے ڈیفنس کے معاملات ہوتے ہیں، اس لیے ہم نہیں کرتے، لیکن محتاط بتاتے ہیں، کیونکہ کسی دوست ملک کی اسٹریٹجی کو ظاہر کرنا بھی بنیادی طور پر سنن غلط ہے۔ اب یہ جب وہاں پہ پہنچیں گے ساؤتھ چائنا کے اندر، اگر یہ انہوں نے سارے ملکوں نے اگر کوئی جو اینٹی چین یا پاکستان ایلیمنٹ جو کوئی بھی ہے، جو ممالک ہے، اگر انہوں نے کچھ کام کیا تو چین نے وہاں پہ تیاری کر رکھی ہے کہ پہلے اہداف جو ہوں گا طے یہ ہوگا کہ وہاں کی حد بندی کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ شاید وہ جو ان کے جو ریڈارز وغیرہ، جو فضائی ناکہ بندی جو ہوتی نا، چین کے پاس ایسی ہے ٹیکنالوجی کہ وہ سارے ریڈار وغیرہ اس علاقے کے جام کر سکتا ہے، کہ وہاں پہ اگر جو بڑے بڑے جہاز، ان کے بحری جہاز جن کے اوپر آلریڈی ریڈار وغیرہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، وہ ساری کی ساری بند ہو جائیں گی، تو یہ ایک ٹیکنالوجی چین کے پاس ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ بڑھ رہا ہے، اور آج کے اخبارات میں بھی مجھے کسی دوست نے فون کر کے کہا کہ فیصل صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے، آج کے امریکن اخبار نے بھی کہا ہے کہ ٹینشن جو ہے مزید بڑھ رہی ہے۔ تو الحمدللہ جو میں نے آپ کو خبر دی تھی وہ خبر جو ہے بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا اب جو ہے مسئلہ چین اور بھارت کا مسئلہ یہی ہے کہ چین نے اس وقت، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ چین نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ہم کوئی بھی علاقہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب بھارت کے جو ایکسپرٹ ہیں اور جو مغرب کے ایکسپرٹ ہیں، کچھ ماہر اسرائیلیات بھی ہیں جنہوں نے کچھ دنوں خاموشی دورے کیے بھارت کے اور ان سے ملاقاتیں کی، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ایک آپشن رکھا ہے کہ بھئی یا تو سفارتی طور پہ حل کر لیا جائے، یا پھر یہ کہ بھارت فورسلی جو ہے چین کے ان علاقوں پہ جہاں چین کی مطلب فوج کم ہے، وہاں پر وہ اٹیک کر کے ان علاقوں پہ قبضہ کرے اور کسی قسم کی مطلب نیگوشیشن پہ جائے۔ تو یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اگر بھارت نے ایسی کوئی حرکت کی کہ جہاں کوئی چین کے کسی علاقے پہ ایسی جگہ پہ حملہ کیا جہاں پہ مطلب چین کی اگر کوئی کمزوری ہوئی اور یہ انہوں نے کوئی علاقے میں فوج داخل کر لی، تو بھی چین کی طرف سے جو ہے جناب بہت سخت جواب ملے گا۔ اور فی الحال جو ہے میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ کوئی بھی ایسے دور تک ابھی تک ایسے اثرات ہمیں نظر نہیں آتے کہ چین جو ہے وہ بھارت کے علاقے واپس کر دے، کیونکہ چین، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چین پہلے کہہ چکا تھا کہ یہ متنازع علاقے ہمارے اپنے ہیں۔
تو یہ تو ایک معاملہ ہے. اور پھر دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ٹینشن سب سے بڑھ رہا ہے کہ نارتھ کوریا کے اندر جو ہے لوگ بھول گئے. ساؤتھ کوریا نے بھی آج جو شمالی کوریا ہے نارتھ کوریا کا بھی آج اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے. اس نے کہا کہ ہم تمام صورتحال پر رکھے ہوئے ہیں نظر. اور ابھی جو ایک تھوڑی سی ڈیولپنگ آپ کو فوراً میں یہ بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ اس مسئلے کے اوپر چین کے اور جاپان کے بھی جو ہے نا تعلقات خراب ہو گئے ہیں. جو ابھی دورہ ہونے والا تھا ان کا چین کا اور جاپان کے وفاقی قیادت کا بھی نام میں نہیں لے رہا, آپ کو خود ہی پتہ لگ جائے گا. ان کے بھی دورے تھے اور انہوں نے منع کر دیا ہے کہ آپ نے ہمارے پاس نہیں آنا. تو یہ بھی ایک صورتحال ہے. اس کی وجہ سے یہ جو ہے جاپان, کیونکہ اچھا یہ جاپان نے جو اقدام کیا یہ امریکہ کے کہنے پہ کیا ہے, کیونکہ پہلے جاپان خاموش تھا, لیکن چونکہ جب اس میں ساؤتھ سی کے اندر جب امریکہ کی موومنٹ ہو گئی ہے, جب بحری بیڑے آ گئے, تو جاپان نے پھر فوراً چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو جو دورے شورے جو بھی ہونے تھے ابھی اگلے 2 مہینوں میں بڑی کی قیادتوں کے, اس حوالے سے ایک دوسرے کو منع کر دیا گا اور فی الحال دورے کو انہوں نے منسوخ کر دیا ہے. یہ منسوخ ہونا اور ساؤتھ سی کے اندر امریکہ کے بحری بیڑے آنا, آلریڈی ساؤتھ سی کے اندر چین کے جہازوں کا ہونا ساؤتھ چائنا سمندر کے اندر سمندری پانیوں میں, یہ ایک بہت بڑی جنگ کا ایک اعلان ہے. خدا نہ کرے کہ جنگ, ہم نہیں کہتے کہ جنگ ہو, لیکن ایز سچ جو ہے حالات اس طرف جا رہے ہیں. اور یہ حالات جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر وہاں کسی قسم کی بھی جنگ ہوتی ہے, پاکستان آلٹرنیٹ اس کے اندر شامل ہو جائے گا, لیکن پاکستان چین کا اتحادی ہی ہوگا. دوسری جانب جو افغانستان کا مسئلہ ہے وہ بھی, اس پہ چھوٹی سی خبر آپ کو دوں گی کہ افغانستان کے معاملہ جیسے میں نے پہلے 2 دن پہلے بتایا تھا کہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آج پھر قطر میں زلمے خلیزات کی ملاقات ہوئی ہے ملا برادران اور ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ. اس میں تمام جو معاملات چل رہے ہیں, جو نیگوسیشن چل رہا ہے, اس کے اوپر طالبان نے اطمینان کا اظہار کیا ہے. اور وہاں طالبان نے جو کچھ بات ہوئی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, وہ بھی فی الحال بتانے کی نہیں, لیکن ایک چیز اور ہے کہ طالبان نے کم از کم پاکستان کو کانفیڈنٹ کر دیا ہے کہ اس جو دوسرا بارڈر ہے, خدا نہ خواستہ اگر کوئی جنگ وغیرہ ہوتی ہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہیے افغانستان کی طرف سے پاکستان کا یہ بارڈر جو ہے یہ انشاءاللہ بالکل محفوظ ہوگا. اور جہاں تک آ گیا اب اسرائیل والا معاملہ, تو آپ کو میں نے بتایا تھا وہ ڈیل آف سینچری پہ عارضی طور پہ پاؤز لگ گیا ہے, لیکن وہ پاؤز ایسا نہیں ہے سچ کہ وہ بیٹھے تو وہ نہیں ہے, لیکن ان کی کوشش ہے, کیونکہ نتن یاہو کا حال بہت خراب ہے. نتن یاہو کے درمیان اور وہ جو ان کی اپوزیشن, کیونکہ آپ پتہ ہے وہاں پہ حکومت کولیشن گورنمنٹ بنی تھی, مل کے بنا لی تھی انہوں نے نتن یاہو کے ساتھ کہ بھئی وہ ہونے والا ہے اپنا ڈیل آف سینچری, تو لیکن اب وہ ڈیل آف سینچری ناکام ہو گئی, تو وہ ان میں آپس میں اختلافات پڑ گئے. تو لہٰذا وہ ان کی کوشش ہے کہ شاید جو میرے پاس اطلاعات ہیں مجھے اپنے ذرائع سے جو یروشلم سے اطلاعات ملی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید اسرائیل کی جانب سے کچھ ادھر ادھر ملکوں میں کوئی چھوٹا موٹا کوئی پراکسیز کرا کے یا کوئی بڑا واقعہ چھوٹا موٹا واقعہ کرانے کے بعد وہ دنیا کی توجہ ادھر کرائیں, وہ ایران میں ہو یا کسی جگہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایسا واقعہ ہو اور اس کے بعد پھر تھوڑا سی توجہ ادھر ہو, تو پھر دوبارہ یہ اپنے ایکسیشن جو ہے ان کا ایکسیشن کا جو پروگرام ہے اس کی طرف یہ آگے بڑھیں. اچھا, بس یہ ایک چیز تھی, اور آج کی میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 اہم چیزیں تھیں آپ کو بتا دی ہیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آج سب سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.